बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ हक चैनल और मैं हूं अलीना। और आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूं पाकिस्तान की एक रोशन शख्सियत से जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप काजी हुसैन अहमद की साहिबजादी हैं। इसके अलावा आप इंटरनेशनल मुस्लिम वुमेन यूनियन की चेयरपर्सन हैं, इंटरनेशनल एम्बेसडर हैं अल खिदमत फाउंडेशन की, 12 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं और पाकिस्तान की साबका MNA रह चुकी हैं। तो मैं जिक्र कर रही हूँ डॉक्टर समिया राहील। समीहा उनका नाम अमूमन समिया प्रोनाउंस किया जाता है, जो कि उन्होंने कहा है कि गलत है। उनका सही नाम है समीहा राहील काजी। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर समीहा राहील काजी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी जाए पैदाइश, इब्तदाई ज़िंदगी, ख़ानदान के हालात और बहन भाइयों के मुताल्लिक़ कुछ बताएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अलीना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मेरे पास आकर मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी। मैं थोड़ा अपने बारे में ये बता दूँ कि मैं एक सल्जूक़ और पुश्तून ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे आबा व अजदाद सल्जूक़ घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जो दरियाए आमू के उस पार बसते थे, और वो दीन हनीफ की मशालें थामे हिंद के कारज़ार में उतरे और उन्होंने इस दीन की खिदमत के लिए अपना यानी सब घर बार छोड़ा और वो इस खित्ते में आकर आबाद हुए। मेरा जो आबाई घराना है वो ज़िला नौशहरा के एक कस्बे ज़ियारत काका साहब से ताल्लुक़ रखता है, और मेरी वालिदा दरियाए काबुल और दरियाए सिंध के संगम पर अटक के मकाम पर जहांगीरा एक कस्बा है, उससे ताल्लुक़ रखता है। मेरी अम्मी लोग यूसुफ़ज़ई हैं, और जो अब्बू और वो उनका ख़ानदान सल्जूक़ है। और मैं तीनों सूबों से ताल्लुक़ रखती हूँ कि मैं नौशहरा में पैदा हुई हूँ और लाहौर में सारी ज़िंदगी गुजारी, पले बड़े इधर, और कोयटा में शादी हुई। तो यानी ये मेरी ज़िंदगी इन 3 सूबों में इस तरह से बसर हुई, और शौहर कराची में होते थे, तो चारों सूबों में एक उसके साथ एक मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं एक मिनी पाकिस्तान भी हूँ। इसी तरह से तालीम भी मैंने 3 सूबों में हासिल की। FSC मैंने पेशावर के बहुत मशहूर जिन्ना कॉलेज से किया, और ग्रेजुएशन मैंने लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी से की। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया, और मैं इस्लामी जमीयत तालिबात से की एक कारकुन रही हूँ, और उसकी लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो आखिरी स्टूडेंट्स यूनियन थी उसकी इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल थी। उसके बाद यूनियन पर पाबंदी लग गई, और फिर शादी कोयटा में हुई, तो वहाँ पर काफ़ी साल काफ़ी अरसा गुज़रा। तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया और यूनिवर्सिटी टॉप की। फिर वापस मुझे आना पड़ा, मेरे शौहर बीमार थे तो उनके इलाज के लिए हमें लाहौर आना पड़ा। फिर उनकी डेथ हुई, तो फिर मैंने PhD में दाखिला लिया, और मैंने बाहर से भी उसकी कुछ कोर्सेज़ किए, लेकिन मैंने डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। तो इस तरह से ये ज़िंदगी का सफ़र जो है ये इसी तरह से 3 सूबों में रही भी हूँ, और तीनों सूबों से तालीम भी हासिल की। बतौर वालिद काजी हुसैन साहब की शख्सियत कैसी थी? मेरे जान की ज़िंदगी में 3 लफ्ज़ हमने यानी उसकी बड़ी अहमियत देखी, इज़्ज़त, मोहब्बत और हिफाज़त। उन्होंने बतौर एक बेटी के, और फिर जब मेरे शौहर की डेथ हुई तो फिर हमें बड़ी इज़्ज़त और इकराम के साथ रखा। हर अच्छे मुआशरे में और हर अच्छे घराने में यतीम बच्चों की भी बड़ी हिफाजत होती है, लोग उनको बहुत यानी सपोर्ट करते हैं, बेवा औरतों की भी बहुत लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन इज़्ज़त के साथ और इकराम के साथ। ये कुरान करीम का एक उसूल है
کہ بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم لوگ یتیم لوگوں کی عزت نہیں کرتے. یعنی یہ ایک معاشرے کی جو خرابی ہے کہ ہمدردی اور ترس کھا کر نہیں، بلکہ ان کو زندگی کی دوڑ میں سب سے اوپر لا کر تو ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو محرومی انسان کے اس میں رکھی ہوتی ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، اس کو کوئی اس کی کمپنسیشن نہیں کرتا. تو میرے والد نے ایک عزت بہت زیادہ کی میرے بچوں کا، اور میرا گھر میں بالکل اپر ہینڈ رکھا کہ بس وہ بہت زیادہ عزت کے ساتھ، پھر محبت بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ شفیق. اور ہمیں کبھی نہیں یاد کہ انہوں نے کوئی کام ہم سے غصے سے کرایا. ان کی زندگی کا اصول تھا محبت فاتح عالم، تو انہوں نے اپنے ہر رشتے کے ساتھ بڑی محبت کی. عموماً مذہبی گھرانوں کے بارے میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ وہاں بچیوں پہ بہت سختی کی جاتی ہے، اور خصوصاً بچیوں کو زیادہ باہر آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ملنے جلنے کی اجازت نہیں ہوتی دوستوں اور رشتہ داروں سے. تو آپ کے اوپر ایسی بچپن میں کوئی پابندیاں نہیں تھیں؟ دیکھیے جی، ہمارے گھر میں نا بہت زیادہ جمہوریت، بہت زیادہ ہمیں اپنے حقوق کا شعور. میرا خیال ہے میرے والد پٹھانوں میں اور علماء میں وہ ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، بلکہ وہ ایک واحد ہی مجھے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کو اتنا سپورٹ کیا. اور میں ان کی سپورٹ سے اور ان کی بیکنگ سے الحمدللہ آج جس مقام پر ہوں. اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں زندگی کی دوڑ میں کچھ بھی نہ کر پاتی. اور انہوں نے یہ بالکل ہی غلط کر دکھایا کہ مذہبی گھرانوں میں کوئی گھٹن ہوتی ہے یا کوئی پابندیاں ہوتی ہیں. ہمیں ہماری حدود، ہماری باؤنڈری لائن ضرور ہمیں انہوں نے ڈرا کر کے دی، اور ہمیں خود ہی اس کا شعور تھا کہ اتنی ہماری باؤنڈری لائن ہے، اتنے کام ہم نے کرنے اور اتنے نہیں کرنے. مجھے کبھی بھی نہیں یاد کہ انہوں نے ہمیں اپنی جو اسلامی جمعیت طالبات کا جو بھی کام ہوتا تھا، رات ہو دن ہو، ہم لوگ ساری رات بھی کام کیا کرتے تھے، تو ہم پر کوئی پابندی نہیں تھی. لیکن اپنے دوستوں کے گھروں میں جانا اور بلا وجہ جو آج کل بچوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، اس طرح نہ ہم نے ایسی زندگی گزاری کہ ہم اس طرح سے ہمیں کوئی اجازت دی، نہ میں نے اپنے بچوں کو یہ اجازت دی. ان کو کبھی بھی اس طرح کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی فرینڈز کے گھر اس طرح سے چلے جائیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ان کے دوستوں کو، ہمیں بھی ہمارے ماں باپ نے یہی کیا کہ ہماری جتنی بھی انرجی تھی، توانائی تھی، انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ اور اسلامی جمعیت طالبات، اس کے اتنے کام اور اس کی اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں کہ ہمیں کبھی گھٹن کا یعنی نہیں ہم شکار رہے اور نہیں احساس رہا. اور میں نے اپنی اولاد کی بھی تربیت پھر ایسے کی کہ ان کو بلا ضرورت اور یعنی ایسی جگہوں پر جن کا ہمیں کچھ پتہ نہ ہو. میری بیٹی کی 2-4 ہی دوست یعنی سہیلیاں تھیں جن کا مجھے پتہ تھا، اور ان کے گھر والوں کو، ان کے ماں باپ کو ہمارا پتہ تھا. وہ سب ہم اپنے فیملی فرینڈز تھے، ادھر ہی اجازت تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کی تربیت میں یہ بہت بڑا ایک کیریکٹر ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو پتہ ہو کہ وہ کیا ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے والدین نے بھی ہمارے ساتھ یہ ہماری باؤنڈری لائن ہمیں بتائیں، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے اسی طرح سے. آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ سب بچے جو ہیں جو اسکول گوئنگ ہیں وہ اسکول سے آنے کے بعد اکیڈمی یا ٹیوشن جاتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں کبھی اکیڈمی یا ٹیوشن کا کوئی عمل دخل رہا؟ آپ خود گھر میں پڑھتی تھیں یا آپ کے والدین جو تھے وہ آپ کی ہیلپ کرتے تھے اسٹڈیز میں؟ ہمارے امی نے ہماری اس تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، اور ہمارے ابو نے ہماری تربیت کا ذمہ لیا ہوا تھا. تعلیم میں ہمیں ہمیشہ سپورٹ حاصل رہی. ہمارے قاری صاحب بھی آیا کرتے تھے، بلکہ جو پشاور کے بڑے ممتاز علماء تھے جان ہمیں ان کے پاس بھی لے کر جایا کرتے تھے، اور ان کو بھی گھر بلا کے تو قرآن کریم کی تعلیم، اور جو ٹیوشن ہے اس کے لیے بھی ضرور ہمیں ہمارے سر آتے تھے. ہماری
رائٹنگ کے لیے مجھے یاد ہے کہ خوش خطی کے لیے ایک صاحب آیا کرتے تھے، تو ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ہوتا تھا کہ شاید ہر استاد نا مس ہوتا ہے، تو ہم ان کو، وہ ان کا قد تھوڑا چھوٹا تھا تو ہم ان کو چھوٹے مس کہا کرتے تھے نا. اچھا، انہوں نے بھی کبھی نہیں منع کیا کہ میں مس نہیں ہوں، میں سر ہوں. بس وہ ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے، ہم انہیں کہتے تھے ہمارے چھوٹے مس آ گئے ہیں نا. تو بس وہ، اور ہماری، انہوں نے ہمیں اتنی خوبصورت یعنی خوش خطی کی کلاس تختیاں، میرے امی ابو دونوں مجھے یاد ہیں کہ وہ گاچی لگا کے اور تختیاں اور قلم وہ بنا کے. تو ہمارے ٹیوشن کا انتظام پراپر طریقے سے ہمیشہ رہا. اور میں آگے اس لیے اپنا بھی بتاتی ہوں کہ میں نے بھی اپنے بچوں کو ضرور، اس لیے کہ اتنی ٹف سی پڑھائی ہو گئی ہے اور کہ وہ اکیلے بچے صرف سکولز میں نہیں وہ کر سکتے، لیکن جو آج کل اکیڈمیز کا ماحول ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اچھی اکیڈمیز بھی ہونی چاہیے اور مخلوط تعلیم بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کو یعنی جو میڈیا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر آپ رات گئے تک ان کو اکیلے چھوڑنا، یہ معاشرے کے لیے بہت صحیح نہیں ہے. اس لیے ان سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور بچیوں کے لیے خاص طور پر. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ لڑکوں کی آج کل اس سے بھی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے. لڑکیاں تو نا اکثر ماں باپ کے بہت ہی فرما بردار سی اور معصوم سی بچیاں ہوتی ہیں ہماری، لیکن جو لڑکوں کی بہت حفاظت کرنی چاہیے. ان کے لیے بھی ضرور کوئی ماحول ایسے بنانا چاہیے کہ رات گئے تک جو ہمارا تعلیمی نظام اس نے پورے معاشرے کو ڈسٹرب کیے، اس کے اوپر کوئی بند ماننا چاہیے. آپ کی شادی کب ہوئی تھی اور رشتہ کیسے طے پایا؟ ہماری ٹوٹلی ارینج میرج تھی اور میں چھوٹی بھی تھی. وہ جو آج کل میں سنتی ہوں کم عمری کی شادی تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے. میں کہتی ہوں کہ نا کم عمری کی شادی تو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ نا لڑکیاں ایڈجسٹ کر پاتی ہیں. اگر وہ بڑی ہو جاتی ہیں نا اور ان کا وہ سارے ان کے عادات اور ان کی ساری چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں، ان کو ایڈجسٹمنٹ میں پھر مشکل ہو جاتی ہے. مجھے تو یاد ہے میں واقعی 16 ایئرس کی تھی، FSC کا لاسٹ میرا پیپر تھا اور یہ بلوچستان کے تعمیر نو اسکول اور کالج اور الرحمن ہسپتال بہت ہی ممتاز سا خاندان تھا. تو ان کے یہ میرے شوہر اور ان کے بھائی وہ سب ڈاکٹرز فیملی تھی، عالم دین بھی تھے. تو ان کی امی جان آئی جب میری ساس امی جان، تو بس وہ آ کے بیٹھ گئیں کہ بس میں نے تو رشتہ لے کے جانا ہے. اور میں چھوٹی سی تھی بالکل. تو ابو آئے اور مجھ سے پوچھا، تو امی کہہ رہی تھی یہ تو اتنی چھوٹی سی ہے، اس کو یعنی نہ کچھ پتہ ہے نہ کچھ. تو ابو نے کہا کہ بیٹا اگر تمہارا یعنی وہ تمہاری اجازت ہے تو میں یہ رشتہ کر لوں گا، اور اگر تم نہیں چاہتی تو پھر. وہ شروع میں تو تھوڑا سا رونا آیا، لیکن جب میں نے اپنی وہ اہمیت دیکھی، سارے آگے پیچھے پھر رہے اور سارا بڑا، تو ابو نے ان سے پھر ٹائم لیا کہ 3 سال گزر جائیں تو پھر ذرا یہ تھوڑی اتنی ہو جائے. تو انہوں نے کہا جتنے مرضی ہے سال آپ وہ کریں، لیکن ہم نے رشتہ ضرور ابھی وہ کر کے جانا ہے. تو بس وہ پھر میں 19 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی. ٹوٹلی ارینج میرج تھی، لیکن میں ابھی تک اس بات کے اوپر بہت زیادہ مطمئن ہوں کہ والدین آپ کے لیے سب سے اچھی یعنی اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ساری اٹھا لیتے ہیں. اور جب آپ ارینج میرج اور یعنی اس میں جاتے ہیں، تو میں نے اپنی پرسنل لائف بہت زیادہ انجوائے کی. میرے شوہر وہ میں انہیں کہتی تھی کہ وہ میرے مربی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، اور میرے گائیڈ بھی تھے، میرے ڈرائیور بھی تھے، میرے ہر طرح کی سہولتیں انہوں نے مجھے دی. حتیٰ کہ وہ مجھے پڑھایا بھی انہوں نے. میری BA کرتے ہی گریجویشن کرتے ہی شادی ہو گئی.
اور انہوں نے مجھے بچوں کی طرح پڑھایا اور میں نے ان کی وجہ سے گولڈ میڈل لیا, یونیورسٹی ٹاپ کی. بہت انہوں نے مجھے سہولتیں دیں زندگی میں. اور مختصر سا ہماری رفاقت تھی. 13 سال بعد پھر وہ ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہوا, لیکن وہ انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں مجھے زندگی بھر کا حوصلہ اور اعتماد دیا. مجھے کوئٹہ چھوٹا سا شہر تھا, وہ مجھے ہر جگہ پر لے کے جاتے تھے. انہوں نے مجھے جو ویمن ایشوز کے اوپر, فیملی ایشوز کے اوپر, ایک ہمارا وہاں پر آل پارٹیز پولیٹیکل فورم تھا ویمن کا, سب سے پہلا کوکس تھا, تو اس میں مجھے انٹروڈیوس کرایا. ایک اور ہمارا ایک سارے آل پارٹیز پولیٹیکل فورم کے ساتھ ساتھ ایک اور نیٹ ورک تھا, NGO تھی ایک, ویمن اینڈ ڈیولپمنٹ, تو اس میں مجھے انٹروڈیوس کرایا اور مجھے پالیٹکس سکھائی, مجھے سارا شعور دیا. تو یہ ساری چیزیں میں نے کوئٹہ میں اپنے شوہر سے سیکھی. آج کل لڑکی کے انتخاب میں بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی بہت خوبصورت ہو, گوری ہو, لمبی ہو, اچھی جاب کرتی ہو, بہن بھائی اچھی جابس پر ہوں, والد کا اچھا بزنس ہو. تو ان سب کی تلاش میں بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ سفر بھی کرتی ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ آج کل مطلب جو اس طرح اب ٹرینڈ ہے, تو رشتوں کے معیار میں یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے, کیا چیز پریفر کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ نا دین کو ترجیح دو, لیکن انسان کی فطرت ہے. میں اپنی بھی جب اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کر رہی تھی تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے یہ فطری ہے, آپ اسے کنڈیم بھی نہیں کر سکتے, آپ اسے ڈسکریج بھی نہیں کر سکتے. ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی ایک حور پری سی بہو ہو, اور وہ میری بہو ہے بھی الحمدللہ, بہت صورت اور سیرت دونوں کی بہت پیاری ہے. میں آج ہی صبح اس کا بتا رہی تھی اپنی ایک فرینڈ کو کہ اس طرح کی بہوؤں کو بھی انعام ملنا چاہیے جو کہ اپنا گھر سنبھالتی ہیں. میری بہو اس نے ایک ہی شرط رکھی تھی رشتے سے پہلے کہ مجھے نا میں نے جاب نہیں کرنی, تو میرے ابو بڑے خوش ہوئے, کہنے لگے اس طرح کی بچیاں آج کل کہاں ملتی ہیں کہ جو کہیں کہ میں نے گھر بنانا ہے. تو وہ ماشاءاللہ اپنی بچیوں میں, میری 2 پوتیاں اور میرے بیٹے کی اس میں, اور اس کا گھر بنانے اور سنوارنے میں, تو ہمیں بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے جو ہوم میکرز ہیں. ہوم میکنگ اصل میں عورت کا کردار ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی عورت اپنی اس کے لیے. لیکن میں یہ بھی آپ کو ساتھ بتا دوں کہ رشتے اور جوڑے جو ہیں نا وہ آسمانوں پر بنتے ہیں. اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی آپ کو ملتا ہے. آپ لاکھ ادھر ادھر گھومیں پھریں, لیکن آپ کے نصیب میں جو کچھ ہے بس اللہ سے نا اچھے نصیب مانگنے چاہیے اپنے اولاد کے. گھر میں کوکنگ کرتی ہیں, اور کون سے کھانے ہیں جو اچھے بنا لیتی ہیں؟ کوکنگ میری ہابی ہے, ٹھیک ہے. میں اپنے شوہر کے لیے بھی بہت زیادہ, ان کو شوق تھا دعوتوں کا, پارٹیز کا, تو ساری کوکنگ میں کرتی تھی. ان کے ساتھ ایک میرا معاہدہ تھا کہ دعوت سے پہلے کا سارا کام میں کروں گی, اور دعوت کے بعد کا سارا کام آپ کریں گے. وہ اپنے ملازموں کے ساتھ پھر برتن سمیٹنا, پھر ان کو دھلوانا, پھر بہت زیادہ ہیلپ فل تھے. وہ خود چائلڈ اسپیشلسٹ تھے, ڈاکٹر تھے, ان کا اپنا ذاتی ہاسپٹل تھا, لیکن وہ گھر میں میرے بڑے اچھے معاون تھے. میرے چونکہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھے تو بچوں کو سنبھالنا بھی انہوں نے اپنے ذمے ہی کیا ہوا تھا. بیمار ہو جائیں, دوائیاں, کوئی اسکول کا, کوئی وہ بہت ماشاءاللہ شفیق سے ابا جان تھے وہ, تو بڑے شفیق شوہر, بڑے شفیق بیٹے, ہر رشتہ انہوں نے بہت اچھا نبھایا. تو بس بہت اچھے سے میں نے کوکنگ کو بہت انجوائے کیا. میں نے بہت زیادہ کوکنگ کی اپنے ابو کے لیے بھی, اور اپنے شوہر کے لیے بھی, اور اپنے بچوں کے لیے بھی. بچوں کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں ملا, وہ دونوں اگر سن رہے ہوں گے تو میں پھر اسمبلی چلی گئی, اور وہ تو, لیکن ابھی بھی عید کی کوکنگ میں خود کرتی ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے, سب لوگوں کے لیے. تو کوکنگ میری ہابی. پہلے بیکنگ بھی بہت کرتی تھی, اب اس کا موقع نہیں ملتا, لیکن میں پٹھانی کھانے سارے بہت گوشت کی ساری ڈشز بہت اچھے بناتی ہوں. اور
جو بھی آپ مجھے کہہ دیں. سوپ اچھے بناتی ہوں, چائنیز چائے بڑی اچھی بناتی ہوں. وہ بھی میرے شوہر نے مجھے سکھائی, تو بس میرے ہاتھ کی چائے لوگوں کو اچھی لگتی ہے. جی, اگلا سوال ہے کہ پاکستان اور بھارت میں سسرال بہت بدنام ہے. ہر پاکستانی یا بھارتی لڑکی وہ سسرال کے نیگیٹو اسپیکٹس ہی بیان کرتی ہے. تو آئلی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو بہت سی رسم و رواج ہیں اور جو مسائل ہیں وہ بھارتی ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں. اتنے سال علیحدہ ہونے کے باوجود ہمارے یہ مسائل آج تک ختم نہیں ہوئے. ہم رشتوں میں وہ پیار اور خلوص نہیں لے کر آئے جو کہ ہمیں اسلام بتاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر علاقے کا ایک کلچر ہوتا ہے, ایک تمدن, ایک تہذیب, اسی کے سراؤنڈنگ میں اور اسی کے ارد گرد وہ انسان گھومتا رہتا ہے, اسی تہذیب کے گرد. تو ہماری بھی جو تہذیب میں سسرال کا اور میکے کا بہت زیادہ فرق ہے. ہمیں اگر اپنے بچوں کو نا یہ ہم سکھا کے بھیجیں کہ شادی کے یہ جو پری میرج اور آفٹر میرج جو کاؤنسلنگ ہے, اس میں اگر ان کو ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں وہ سب بتائیں. میرے ایک بھانجے کی شادی ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ خالہ آپ لوگ نا سب کچھ بتا دیتے ہیں لیکن ہمیں کبھی بھی نہیں بتایا کہ شادی میں کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا حقوق ہیں. بس صرف سب لوگ نا کپڑوں اور جوتوں اور زیور اور میک اپ اور ناچ گانا اور اسی میں لگے ہوتے ہیں. بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا ایک دوسرے پر حقوق ہیں. تو یہ جب تک ہم ان کو یہ شعور نہیں دیں گے, اچھے خاندانوں میں یہ تربیت دی جاتی ہے. ہم صرف لڑکیوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ دوسرے گھر جانے. مجھے یاد ہے میں اپنے بچے کو ضرور یہ بتاتی تھی کہ تم نے جب تمہارے لیے ایک بیوی لے کے آئیں گے تو اس کو کس طرح سے سنبھالنا ہے, اس کو کیسی عزت دینی ہے, اس کو کتنی محبت سے رکھنا ہے. اس نے سارا کچھ تمہارے لیے چھوڑ کر وہ تمہارے پاس آئے گی. تو یہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, اور جب تک یہ تربیت نہیں ہوگی تو کلچر کے اثرات اسی طرح سے رہیں گے, اور اس کا جو شاخسانہ ہے وہ اسی میں ہی ہو رہا ہے کہ کچھ جو مغربی آزادی ہے, کچھ جو یہ تہذیبی الغار ہے, اس میں رشتے کہیں گم ہی ہو گئے. جی, ایک اور سوال ہے کہ ہماری جو شادی بیاہ کے رسم و رواج ہیں وہ سارے بھارتی ثقافت سے جڑے ہیں. ہندوانہ رسم و رواج ہیں جیسے کہ جوتا چھپائی, گود بٹھائی اور مائیوں, مہندی, بارات, اس طرح کی رسومات. تو بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں, باشعور لوگ جو ہیں, جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن جب ان کے اپنے گھر میں شادی ہوتی ہے تو وہ سوسائٹی کے دباؤ میں آ جاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں جہیز بھی دینا پڑتا ہے, یہ رسم و رواج بھی کرنے پڑتے ہیں, شادی میں دھوم دھام بھی کرنا پڑتا ہے, اور رقص و سرور کی محفلیں بھی ہوتی ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی خوشی کے جو فنکشن ہے ان غیر اسلامی رسموں کے بغیر نہیں کر سکتے؟ دیکھیے, یہ کہ لوگ کیا کہیں گے ایک بہت ہی بڑا دباؤ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر اور معاشرت کے اوپر, اور اس کو جب تک اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان بس لوگوں کے خوف میں مبتلا رہے گا. اس لیے جب تک اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اور اسراف اور تبذیر اور یہ چیزیں ہم معاشرے میں ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کے دباؤ میں رہیں گے. اب جو شادیوں میں ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ دلہن پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. ایون کہ جو پارلر کا خرچہ ہے وہی 1 سے 1.5 لاکھ تک چلا گیا ہے. تو سادگی اور کفایت شعری یہ باتیں تو کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے کہتے ہیں تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں. تو ہم اپنے طرز عمل میں سادگی جو ہے اور کفایت شعری کیسے لے کر آ سکتے ہیں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملکی حالات جو ہیں وہ کتنے ڈاؤن چل رہے ہیں, اور ایسے میں ہم لوگوں کو اتنی فضول خرچیاں ان کاموں پہ نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میں دوبارہ آپ سے یہی جواب کروں گی کہ یہ ساری چیزیں جب تک ایجوکیٹ نہیں کریں گے. اور مجھے بڑا اچھا لگا 2-3 اداکاروں کی اس طرح کی شادیاں ہوئی ہیں کہ بڑی سمپل اور بہت ہی زیادہ نیچرل لک. تو اللہ کرے کہ یہی ٹرینڈ آ جائے. ہماری اپنی جب شادیاں ہوئی تھیں تو ہمارے زمانے میں تو بہت زیادہ کوئی ہم صدیوں پرانے لوگ تو نہیں ہیں, لیکن مجھے یاد ہے کہ اس وقت نا برا سمجھا جاتا تھا دلہن کو گھر سے باہر نکالنے یا پارلر بھیجنا, یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا.
اور بڑی یعنی کوئی بابرکت سی بی کے ہاتھ، مجھے یاد ہے کہ میری خالہ کے ہاتھوں سے مہندی لگانا، اور وہی کوئی بابرکت جو عورت ہوتی تھی وہ تیار کرتی تھی دلہن کو، اور اس کی اپنی برکات ہوتی تھی. اب یہ جو پارلر ہے اور کیمرے ہیں، اور وہ آپ کا اصل جو نقطۂ نظر ہے شادی کا کہ دو لوگ آپس میں نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں، وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے، اور جی دوسری جو فضول رسومات ہیں وہ غالب آ گئی ہیں. اس لیے ہمیں دوبارہ معاشرے کو سادگی کی طرف لے کے آنا ہوگا. اور جو آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے اور اس آفت کو اور اس آزمائش کو جلدی ختم کر دے. ہم جب بھی اس طرح کی کوئی فضول چیزیں کرنے لگیں تو ہم ضرور یہ یاد کریں کہ آج ہمارے بہن بھائیوں پر یہ برا وقت آیا ہوا ہے، کل یہ ہم پر بھی آ سکتا ہے. اس لیے ہم جتنا کچھ کفایت شعاری کر سکتے ہیں اور وہ چیزیں ہم اپنے بہن بھائیوں کو سیلاب زدگان کی مدد میں دے دیں تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. آج کل آزادی نسواں کے نام پر بہت سی این جی اوز کام کر رہی ہیں، اور ایک جو سلوگن بنا ہے میرا جسم میری مرضی، تو آپ کے خیال میں عورت کی آزادی کیا ہے اور اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں؟ دیکھیں یہ جو نعرہ ہے نا، یہ ایسا نعرہ ہے کہ میں تو اسے ریپیٹ بھی نہیں کر سکتی، اور یہ بہت زیادہ خود اپنے جو اس کے لانے والے تھے ان کی طرف سے ہی وہ پٹ گیا ہے، اور اس کو ان لوگوں نے خود ہی مسترد کر دیا ہے جن لوگوں نے اس نعرے کو یعنی وہ بڑی شدومت کے ساتھ لے کے آئے تھے، لیکن اس کو معاشرے میں پذیرائی نہیں ملی. ہمیشہ ان سلوگنز کو لینا چاہیے اور اسی کو رواج دینا چاہیے جو آپ کے معاشرے میں معروف ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کے معاشرے میں ہی آپ کی تردید ہونے لگے اور آپ کو رد کیا جانے لگے تو آپ نے تو عورت کی بہتری کے لیے کام شروع کیا تھا کہ جی شاید اسے امپاورمنٹ ملے گی، لیکن وہ بہت زیادہ اس نے فائر بیک کیا ہے. اور وہ یعنی اچھے خاصے لبرل اور سیکولر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، اور جو اس کے اندر بینرز اور پوسٹرز لگے ہوئے تھے ان لوگوں نے خود اس کی پھر تردید کرنی شروع کر دی کہ ہم نے یہ نہیں لگائے اور یہ ہماری طرف سے نہیں تھے. تو ہم نے تو اپنا یعنی ایک سٹانس رکھا کہ ہم نے بالکل اس کی مخالفت نہیں کی کہ اپنی موت آپ مر جائے گا یہ سلوگن. ہم نے اپنا پروگرام جو ہے وہ جاری کیا، اور ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی ایک کارکن ہوں، میں انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کی صدر ہوں، اور ہمیں اپنی امپاورمنٹ پر کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اس طرح کے جو سلوگنز ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنا پروگرام جو اللہ نے عطا کیا، جو اس کے رسول نے ہمیں امپاورمنٹ دی ہے، وہ کافی سے زیادہ ہے. اچھا، پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب کے خلاف ایک نفرت کی لہر اٹھی ہوئی ہے، حجاب پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. بھارت میں ہم دیکھتے ہیں روز ایسی نیوز آ رہی ہیں، اور پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، برقع کرنے والی عورتوں پر تنقید کی جاتی ہے. تو ایسے میں جو مسلم خواتین ہیں وہ کس طرح سے پردے میں اور حجاب میں رہ کر جو ہے وہ ان تمام مخالفت کا سامنا کر سکتی ہیں؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جو ہے وہ بے حیائی بہت عام ہو چکی ہے، اور ان کا اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ وہاں پر خواتین کی عصمت دری کے واقعات جو ہیں وہ عام ہیں. حالانکہ ہندو مذہب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی عورت کے پردے کی بات کی جاتی ہے، لیکن اب ان کا کلچر ایسا ہو چکا ہے کہ وہاں پر بے حیائی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. تو اب جو ان کے حالات ہیں، کیا اس بے حیائی کا ان کے مستقبل پہ کیا اثر پڑے گا، یعنی کہ مستقبل میں کیا تباہی آنے والی ہے ان کے کلچر پہ؟ دیکھیے میں آپ کی اس سوال کو تھوڑا سا اس کی یعنی تردید کروں گی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہر جگہ حجاب کی بہار ہی نظر آ رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے حجاب کو بیکورڈنس کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن آج اس کو پاکیزگی اور آزادی کی ایک توانا علامت سمجھا جاتا ہے. لوگ اس کے لیے یعنی مقدمے جیت رہے ہیں، لوگ اس کے لیے عدالتوں میں جا رہے ہیں، لوگ اس کے خلاف. اور یہ جو کورونا آیا تو اس کے ماسک نے تو وہ سارے حجابات اور وہ کورونا کے اندر جتنا بھی حجاب جاری ہوا ہے کہ عورتیں تو کیا مرد بھی نقاب بھی کرنے لگے، اور ٹپ ٹو ٹو انہوں نے اپنے وہ ڈریسز بھی پہنے. میں ہمیشہ سب کو کہتی تھی کہ دیکھیں حجاب اگر کسی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو سرجن
सर्जरी करते वक्त दुनिया का सबसे बारीक और बड़ा नाजुक काम कर रहा होता है, लेकिन वो टिप टू टो हिजाब में मलबूस होता है वो, और उसका वो रुकावट नहीं बनता, वो लिबास उसको फैसिलिटेट करता है। तो मैं खुद भी, मैंने इस हिजाब की वजह से ही सारी इज्जत कमाई है, और जहाँ पे भी गई हूँ इस हिजाब की वजह से मुझे ज़्यादा एतबार मिला है, ज़्यादा वक़ार मिला है। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं वो मर्दों के हकूक़ की बात करते हैं कि औरत को चाहिए कि वो मर्द की फरमाबरदार रहे, उसके आगे ज़बान ना चलाए, औरतों की जो अक्सरियत है वो जहन्नुम में जाएगी। लेकिन ऐसे मर्दों के लिए इस्लाम स्कॉलर्स जो हैं, इस्लामी स्कॉलर्स जो हैं, वो कोई सज़ा नहीं बताते उन मर्दों के लिए जो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके घर वालों की इज़्ज़त नहीं करते, बल्कि उनको गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि अक्सर उलमा ना सारा बर्डन जो है वो औरत के ऊपर ले आते हैं। जैसे हिजाब भी ना हम देखें तो उसके अहकाम सबसे पहले मर्दों को किए गए हैं कि कुरान करीम में दोनों सूरतों में, सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में हिजाब के अहकामात हैं और मर्दों से खिताब शुरू होता है। और अल्लाह ने जो अपनी ये नाजुक तरीन सी मखलूक बनाई औरत के नाम से, तो इसको बड़ी ज़िम्मेदारियों से उसे मुबर्रा किया गया, उसे फ़ारिग किया गया। लेकिन आजकल मुझे यही लगता है कि जी सब लोग कहते हैं बस सारा काम ना औरत के ज़िम्मे है, हिजाब भी औरत के ज़िम्मे है, बच्चे पालना भी औरत के ज़िम्मे है, घर के सारे काम भी औरत। बिल्कुल ये हमारा इफ्तिखार है, हमारा फ़ख्र है, और हमें मर्दों की बात भी माननी है, इसलिए कि सूरह निसा की आयत नंबर 34 है, फ़स्वालिहात क़ानितातुन, जो अच्छी औरतें होती हैं वो फरमाबरदार होती हैं। ये हमारा ईमान है और हम इस पर बिलीव रखने वाली औरतें हैं। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को हुक्म दिए कि इनके साथ भलाई से पेश आया करो और उनके हुकूक अदा किया करो। इनके भी वैसे ही हुकूक हैं जैसे कि इनके ऊपर तुम्हारे हुकूक हैं, तो बैलेंस रखना चाहिए और मर्दों और औरतों दोनों को एक दूसरे के साथ मुआवनत के साथ ज़िंदगी का सफ़र गुजारना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से बताएं कि अच्छा और मिसाली घर किस तरह बनाया जा सकता है, और इसके अलावा कौम की माँओं, बहनों और बेटियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरी अभी ये ख़ानदानियत, फेमिलिज़म के नाम से मेरी किताब आई है, 650 सफ़हात पर मुश्तमिल। ये मेरा PhD के मकाले का पहला हिस्सा है, और फैमिली और फेमिलिज़म और ख़ानदान और ख़ानदानियत, ये मेरा बुनियादी टॉपिक है। मैंने इसी के ऊपर PhD की, और मैं समझती हूँ कि ख़ानदान मुआशरे का बुनियादी यूनिट है, और जब ये यूनिट मज़बूत होगा तो मुस्तहकम मुआशरे बनेंगे और मुस्तहकम मुआशरों से मुस्तहकम अक़वाम बनेंगी। रजब तैयब एर्दोग़ान जो तुर्की के सदर हैं, उन्होंने एक स्लोगन दिया है, स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ बिल्ड स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज़, कि मज़बूत ख़ानदान मज़बूत मुआशरों को तामीर करते हैं। इसलिए हमें भी एक औरत जो है वो ख़ानदान का मरकज़ मोहब्बत होती है, उस मरकज़ मोहब्बत को इंशाअल्लाह मज़बूत करने, उस औरत को हुकूक देने, और मर्द और औरत की मुआवनत से इंशाअल्लाह ये ख़ानदान भी मज़बूत होगा, मुआशरा भी मज़बूत होगा, और इंशाअल्लाह कौम भी मज़बूत होगी। डॉक्टर साहिबा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फ़रमाए और आप यूँ ही पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। तो जी दोस्तों, ये था डॉक्टर समीहा राहील काजी का इंटरव्यू। आपको उनका इंटरव्यू कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।